There's an empty chair today, but somehow the room still feels full. Before he left us, he wanted to share something, a secret, not just for us to know, but for us to live by. He said, take what I've given you, these core values, and create your own legacy. Plant them deep, let them grow. Because that's what love does. It doesn't end, it multiplies. You want to know what made him different? What made us love him so deeply? He never once said, I did this. He always said, we. He didn't do this alone. He took everyone in this journey. Every single person mattered. The trustees who believed when belief was all they had. The teachers who poured their hearts into children they loved as their own. The donors who gave not just money but faith. So many others who said, we trust you. And he was grateful. So deeply grateful for that trust, for that love. Because he knew none of us walk alone, we carry each other. What was he like, really like? He forgave. He respected everyone, not just the powerful, everyone. He was humble. So humble, and he had no agenda, no revenge in his heart, no hidden motives. He had integrity that never wavered, courage that never faltered, transparency that never hid. He felt your pain, not as a concept, but truly felt it, carried it with you. But he wasn't just kind, he was fierce. He lived for community, he died for community. He inspired us, encouraged us when we wanted to quit. He hired the best talent at the best price because he believed everyone deserved the best. He was visionary, seeing futures we couldn't imagine. He was missionary, dedicating every breath to this calling. He was a problem solver who never said impossible. Courageous, unstoppable, unbreakable. He went to places where hope had died, where girls were considered a black spot, where daughters were seen as burdens, where darkness had convinced people they didn't matter, and he said, you matter, you are worthy, you are loved. He gave them hope, real hope, the kind that changes everything. He showed them they could live respectfully, beautifully, powerfully, whatever conditions life threw at them. He didn't just talk about change. He became a living example of how to create a legacy, how to create a story that never ends. If he were here right now, if he could gather us all together one more time, he would say just 2 words, thank you. The Allah who created him, the mom and dad who gave birth to him, the wife and children who supported him, the family who stood by him, the donors who stood by him, the trustees who stood by him, the primary teachers who shaped the youngest hearts, the high school teachers who guided teenagers through their storms, the college professors who prepared them for the world, the BET Sadathunisa Degree College family, and so many, many more. Thank you for believing. Thank you for trusting. Thank you for walking beside me. Thank you for making this dream real. Thank you for being my family. There's a saying, a person is made from 2 things. Your attitude decides your altitude. A person goes, but his character, his attitude, his love, that stays with us forever. When we think of Saif sir, we remember selflessness, a teacher staying late to help a struggling student, integrity, a student refusing to cheat even when it's easy, understanding others' pain, a friend comforting another in tears, respect for everyone, students greeting every staff member with love, loyalty, the community showing up again and again, and forgiveness, always forgiveness, taking everyone together. Last but not the least, he built something that cannot fall because he didn't build it with bricks, he built it with love. This is BET, our number 1 priority for 40 years, for forever. The BET community was engaged, is engaged, will always be engaged, because this is how the world starts, with one person who dares to love, who dares to believe, who dares to give everything. Saif sir, a legacy that lives forever in every heart he touched,
Rest peacefully, sir. We'll carry your light forward. We promise. You think about Saif sir, what comes to your mind? Muhammad Saifullah sir was a man of perfection who always believed that anything related to the institution should always reflect its best. Micro planning and execution to the micro level. Honesty. His generosity inspired many. He selflessly dedicated his life for us. He was humble. He preferred to take a back seat despite of doing everything. Our sir was truly special by not only his leadership but his humility and humanity. His slogan, Beta Padhao Beti Bachao. He was courageous, dedicated, punctual and disciplined servant of the Muslim Ummah. A teacher like him is rare, someone who nurtured minds and touched our hearts. Thank you. He always says कि खुलूस के साथ काम करना. He is an action taker. I was already an orphan, but now he made me an orphan again. Thank you, sir, for supporting countless students. Thank you, Saif sir, for empowering many orphan girls. Thank you, sir, for your support and guidance. حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے گزارش ہے اسٹیج پر تشریف لائیں. جناب عمر اسماعیل خان صاحب چیئرمین الامین سوسائٹی. جناب نوید احمد صاحب سیکریٹری یتیم خانہ اہل اسلام. ڈاکٹر الطاف صاحب. عمر نثار صاحب بنگلور ساؤتھ ویلفیئر ٹرسٹ کے نائب صدر. عبید اللہ شریف صاحب. جناب سید شفیع اللہ صاحب. جلسے کے آغاز کے لیے میں طالب علم محمد احسن کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کے اس تعزیتی اور دعائیہ جلسے کا افتتاح کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الى الایمان فتکفرون. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. صدق اللہ العظیم. رابعہ خانم سے گزارش ہے وہ آئیں اور دربار گوہر بار میں ہدیہ نعت پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھے گا اللہ لائی ہے کیا کیا
میں یہ کہوں گی، میں یہ کہوں گی نام محمد، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں جہاں کی دولت جو چاہوں، دونوں جہاں کی دولت جو چاہوں، دونوں جہاں کی دولت جو چاہوں، کر لو وظیفہ، کر لو وظیفہ نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ۔ مرحوم الحاج محمد سیف اللہ صاحب کے چھوٹے بھائی جناب جمیل احمد صاحب اور ان کے فرزند دلبند محمد نعمت اللہ سہیل، ان دونوں سے گزارش ہے وہ بھی اوپر تشریف لائیں۔ محترم حاضرین، آج کی یہ مختصر سی نشست جناب الحاج محمد سیف اللہ صاحب مرحوم کی یاد میں اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرنے اور ان کی خدمات کا اعتراف کرنے کے ارادے سے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ بہت سارے اکابرین ہیں، ذمہ داران ہیں جو ان سے قلبی تعلق رکھتے تھے اور ان کی خدمات کا اعتراف ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ وقت کی تنگ دامانی کا تقاضا ہے، میں تمام ہی مقررین سے، معززین سے ادباً گزارش کرتا ہوں وقت کا خاص لحاظ رکھیں تاکہ اطمینان سے ہم اس جلسے کو اختتام تک پہنچا سکیں۔ اس سے پہلے کہ خطابات کا سلسلہ ہو، اپنے تاثرات کے اظہار کرنے کے ارادے سے مہمانان تشریف لائیں۔ میں ہمارے اس ادارے کے سیکریٹری جناب صدیق پاشا صاحب سے گزارش کرتا ہوں آئے اور آئے ہوئے مہمانوں کا خیر مقدم کریں۔ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ صلی علی رسول الکریم۔ کل نفس ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بے شک ایک چھوٹا سا قرآن شریف کا ایک ٹکڑا کتنے معنی رکھتا ہے۔ انسان اس دنیا داری میں بھول جاتا ہے کہ موت کب آئے گی، کب نہیں آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی انسان کو اتنے سال تک جینا ہے، اتنے سال کے بعد آپ واپس آنا ہے، لیکن ہم لوگ جو ہیں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں اس دنیا کے جھنجٹ میں کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہماری موت کب آئے گی۔ تو ایک انسان جو ہے
کچھ کام کرتے رہتا ہے. مختلف شعبے میں انسان اپنا مقام بناتا ہے. یہاں تک کہ ایسا بھی ہے پریزیڈنٹ آف انڈیا ہو, پرائم منسٹر آف انڈیا ہو, چیف منسٹر ہو, گورنر ہو, جو بھی ہو, تو موت برحق ہے, ہم جانا ہی ہے. میں بہت زمانے پہلے مولانا ریاض الرحمان صاحب رشادی سٹی جامع مسجد کے خطیب و امام تھے, تو ان کا جو جمعہ کا جو خطبہ جو ہوتا تھا, ایک چھوٹی سی قرآن کی ایک آیت کو لے کر تقریباً آدھا پونا گھنٹہ اس کے اوپر ہے نا جھنجھوڑتے لوگوں کو. اس میں ہے نا جب میں وہ خطبے میں موجود تھا, انہوں نے ایک بات کہی اذان کے سلسلے میں. انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ کوئی پرائم منسٹر ہے, کوئی سی ایم ہے, کوئی پی ایم ہے, پتہ نہیں کیا کیا عہدے پر چلا جاتا ہے, کوئی جج ہے, چیف جسٹس ہے, ہائی کورٹ ہے, لیکن پتہ نہیں چلتا ہے کہ اسے ہم اللہ کی طرف, اللہ کے بلاوے کی طرف بھی ہم جانا ہے. تو انہوں نے کہا جب انسان ایسی حالت میں رہتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اذان کے ذریعے اللہ یاد دلاتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. نہیں بڑے, تم منسٹر, تم کروڑ پتی ہو, تم راجا ہو, بادشاہ ہو, مہاراجا ہو, ہر ایک کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو اللہ سبحانہ کو یاد کرنا ہے. تو جیسا کہ اللہ یاد دلاتا ہے اذان کی طرف, اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے, تو نہیں, تو کچھ بھی نہیں, اللہ کے سامنے فوراً آ جا, سجدہ کر. تو اس طریقے سے ان بہت انداز میں جو اذان کے سلسلے میں جو انسانوں کو تو ایسا جو جگایا کہ اس دن سے جو ہے نا وہ آج تک مجھے یاد ہے جو انہوں نے اس طریقے سے جو ہے نا بیان کرتے تھے. اور ایک جو آیت ان کی بہت, واتقوا اللہ والرسول, یعنی کہ اللہ سے ڈرو, حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرو, ڈر کے زندگی کرو, اللہ بہت بڑا ہے. اس طریقے کے جو قرآن میں ایسے ایسے آیتیں ہیں, اگر ایک آیت کے ٹکڑے کے اوپر اگر ہم سمجھ جائے, ہماری جو دنیا بھی کامیاب, ہماری جو آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے. تو میں اس موقع پر ہمارے ہر دل عزیز دوست, ہر دل عزیز ہمارے ساتھی, تقریباً 40 سال سے ہم اور ہم 7 سال یہ ادارے میں, جیسا بسم اللہ ایجوکیشن ٹرسٹ ہو, جو بنگلور کے مختلف ادارے ہو, تو وہاں خدمت کرنے والے. اب جیسا کہ یہ جو سامنے جو اسٹیج پر جو بیٹھے ہیں مہمانان خصوصی, آپ سبھی میں مہمانان خصوصی ہیں, جیسا کہ اللہ کے عمر اسماعیل صاحب ہیں, اور مسلم آرفنیج کے جناب نوید صاحب ہیں, پاسبان کے جناب عبید اللہ شریف صاحب ہیں, مولانا مفتی ذخیر احمد صاحب ہیں, ڈاکٹر الطاف صاحب, نثار صاحب, جیسے ہمارے یہاں بیٹھے بہت سے جو ساتھی ہیں, جانتے ہیں کہ وہ انسان جو ہے نا کس طریقے سے وہ اپنی لائف کو خدمت کے لیے, ایجوکیشن کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے. تو میں اس موقع پر جیسا کہ آپ تمام آئے ہیں, تو ہم تو ان کے ساتھ تھے, ان کے ساتھ ہر ایکٹیویٹیز میں ہم شامل ہوتے تھے, لیکن کچھ بھی ہو وہ انسان میں خوبی تھی
جیسا کہ خوبی جو بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سبھی کو خوبی نہیں دیتا، چند گنے چنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چند خوبیاں دیتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوبی دیا تھا کہ جو کام وہ کرنا چاہتے تھے وہ کام کسی بھی حالت میں ہو وہ کام کرنا ہی ہے. ہمارے بیٹے کے جب روشن بیگ صاحب بھی ہے نا مدعوے ہیں، تو جو کام جو کرنا چاہتے تھے وہ کر کے ہی چھوڑتے تھے. حالانکہ اور بھی ایک بات یہ ہے کہ وہ کام کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو، جیسا وہ اداروں کے ذمہ داروں کو، جیسا جو میں ہوں یا ہمارے صدر صاحب ہو، دوسرے ایسا ہم کنوینس کرتے تھے ہاں سیف اللہ صاحب جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، آپ کیجیے. اس طریقے کا ماحول کریٹ کرتے، ناٹ اونلی فار ماحول کریٹ کرنا، وہ کام کر کے دکھاتے تھے. تو اس لیے جیسا بسم اللہ ایجوکیشن ٹرسٹ میں جب 1985 میں یہ ادارہ جب سٹارٹ ہوا، ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں 4-5 بچوں سے ہم اس ادارے کو ہم سٹارٹ کیے. جو اس محلے کو جو بنانے لے جیسے عبد الشکور صاحب ہیں اور بہت سے صاحب ہیں، تو ایک چھوٹی سی جگہ مسجد کے لیے، ایک چھوٹی سی جگہ جب ہمارے اسکول کے لیے جو دیے وہ جگہ، تو دینے کے بعد بسم اللہ کی برکت ہے، ماشاءاللہ بسم اللہ کی برکت ہے. اللہ اس میں اتنی برکت ڈالا، اتنی برکت ڈالا، جیسا کہ ہم جو پرائمری اسکول سٹارٹ کیے، پرائمری کے بعد اسی طریقے سے ہائی اسکول جو سٹارٹ کر دیے. ہائی اسکول کے بعد جو ہے نا ہم نے ایک سروے کیا اس محلے میں، کرنے کے بعد پتہ چلا کہ جو بھی ہاں ہمارے لڑکیاں یہاں تعلیم پاتے ہیں بس SSLC ختم، ان کی زندگی نیکسٹ ان کا جو بھی ہے شادی ہے اور دوسری. جب ہم احساس کیے تو کرنے کے بعد ہم PU بھی یہاں سٹارٹ کیے. PU کے بعد جو ہے نا اور بھی سروے کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ہمارے یہاں بچے یہی رکنے والے ہیں، تو ہم ڈگری بھی سٹارٹ کیے. آج اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جیسے ہمارے یہاں بھی تقریباً 21 ٹرسٹی تھے، 21 ٹرسٹی میں تقریباً 9 ٹرسٹیاں ہمارے سیف اللہ صاحب نے 9 ٹرسٹیاں آلریڈی اللہ کے پاس چلے گئے، جیسا ہو چکا ہے. تو ان کو ایسی اور ایک بات میں بول دیتا ہوں کہ بچوں کے فیس کے سلسلے میں ہو یا آرفن بچے جو بھی یتیم بچے ان کے سلسلے بہت فکر مند ایسے فکر مند تھے کہ اگر کوئی پیرنٹس آ جائے پوچھے نہیں کہ اپنی فیس اتنی ہے، ٹھیک ہے صاحب آپ کتنا بننا چاہتے ہیں، کتنے بنتے ہیں، 5,000 بنتی بنو، 10,000 بنتی بنو، انشاءاللہ اللہ اس کا رزق کرے گا. لیکن ہر ہمارے یہاں میٹنگ میں بھی وہی کہتے تھے، جب ہماری بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے، آفس کی میٹنگ ہوتی ہے، ہمیں بولتے نہیں سیف اللہ دیکھیے اب یہ کام کچھ ہم لینا ہے کرنا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ کا کام کرا دے گا، اللہ تعالیٰ کرا دے گا، بس ہو جاتا ہے، تمہیں بے فکر رہو. تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی شخص آ جاتے ہیں، کوئی آرگنائزیشن آ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ مدد کرتے ہیں. تو اور ایک کیا ہے، جیسا کہ بہت لوگ جو پیپروں میں اور آرٹیکلز جو لکھ رہے ہیں، سو وہ جو ہے سامنے آ کے کام نہیں کرتے. بیہائنڈ دی اسکرین ایک انسان جو ہوتا تھا تو بیہائنڈ دی اسکرین وہ کام کرنا، کبھی بھی ہے نا اسٹیج کے اوپر بیٹھنا نہیں چاہتے تھے. ایک 10 منٹ میں 2 چکر مار دیتے تھے، وہ بچے کیا کر رہے ہیں، وہ ٹیچر کیا کر رہی، کیسا کر رہی، کیا ہے، ایسا ایک مزاج تھا ان کا. تو وہ مزاج کو اور ان کی خدمت کو آج ہمیں محروم ہو چکے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اس کا بھی فضل ہے، دنیا ایسی نہیں کسی سے چلتی ہے، کسی سے نہیں چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. آپ کو ایک چھوٹا سا ایک واقعہ بول دیتا ہوں. جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پردہ فرمائے، پردہ فرمانے کے بعد اس سے پہلے ان کی جو خواہش تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امیر مومنین بنے. لیکن چند لوگوں کی رائے تھی نہیں، ایسا نہیں، حضرت عمر بن خطاب بنے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بنے. تو اس طریقے کی جو ہے نا بات سامنے آئی. تو بعد میں ایسا ایک فیصلہ ہوا کہ جو بھی امیر المومنین بننے کی جو خواہش رکھتے ہیں تو ان کو بھی ایک روم میں جمع کر دیا. جمع کر کے ایک کبوتر کو اڑانا ہے، وہ کبوتر کس کے جو کھاندے پر بیٹھتا ہے انہوں امیر المومنین بنے. بھائی ہمارے مولانا بھی یہاں بیٹھے ہیں، مفتی صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں،
मैं सुना था एक जब वो कबूतर जो है ना उड़कर आकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला उनके जब खाने के ऊपर बैठा तो तय होगा कि यही जो है ना हमारे अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। तो अल्लाह ताला जो है ना उसका निज़ाम है, किसी को कब लेना है, किसी को कितने साल का बदला है। हम देख रहे हैं 90 साल के हैं, 100 साल के हैं लोग, पता नहीं चलता उनको अल्लाह उनकी कौन सी खूबी उनको पसंद आई, अल्लाह ताला उनको जो है ना उनकी उम्रों में बरकत देता है। और भी एक बात ये भी कहना चाहता हूँ जो अमर सैफुल्लाह उनके जो बारे में, तो इतना जो फास्ट हर काम जो है ना, जो काम जो लेते थे एक दिन में दो वो हो जाना काम। तो इसलिए बहुत से जो अदारे हैं, जैसा कि उनका जो साउथ वेलफेयर ट्रस्ट है उसमें भी है ना सेक्रेटरी बन के जो काम किए हैं। उसके बाद हमारे जामिल उलूम में जो है ना वहाँ भी जो काम किए हैं, जैसा कि मुस्लिम ऑर्फनेज हो, बाद मावली फिटनेस सोसाइटी हो, मावली की जो जामिया जो मस्जिद हो, मैं इंतहा तो बहुत से जो अदारे में, लेकिन हम खुद पीटी वालों को मालूम नहीं कि वो किस किस अदारे में काम करते थे। हमको अभी पता चल रहा है कि पेपर में देख के ये जो है ना ऐसे ऐसे अदारे में काम कर रही बोल के। तो इतना हिडन एजेंडा था उनका काम करने का, माशाअल्लाह। हमारे उबैदुल्लाह शेख साहब भी जानते हैं, वो अल-अमीन कम्बल पोस्ट जो स्कूल है वो स्कूल के जरिए से बहुत कुछ उनकी भी मुलाकातें बातें जो मालूम भी होते थे। बहरहाल ऐसा तो है कि इट इज द लास्ट टू द कम्युनिटी, सो इट इज द लास्ट टू द इंस्टीट्यूशंस, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम उनको याद भी करें, उनकी मग़फ़िरत के वास्ते दुआ भी करेंगे इंशाअल्लाह। उनके जो बच्चे हैं, उनके अहलिया हैं, उनका जो ख़ानदान है, डॉक्टर अल्ताफ़ साहब यहाँ बैठे हैं, तो उनके लिए भी जो है ना जो भी गम वगैरह जो भी है अल्लाह ताला ने मिला ताफर में। तो मैं हमारी इससे छोटी सी शार्ट नोटिस के ऊपर, जैसा पेपर में आज जो आ गया है, कार्ड आ गया, कल बोरासिल में थोड़ा कार्ड आ गया, आज चंद जो है ना हमारे जो भी जो व्हाट्सएप में एक इन्विटेशन जैसा डाले, उसके हम तकरीबन किसी को भी है ना मैक्सिमम लोग हम फोन नहीं किए। चंद लोगों को हम उनके जो खास थे हमको जो जानकारी रखते थे, जैसा हमारे शफी हैं और हमारे दूसरे जो साथियाँ हैं, तो फ़ोन करें तो माशाअल्लाह इतने लोग आ गए। मैं किस तरह से इस्तेमाल करूँ आपको, जो इससे हमारी छोटी सी इन्विटेशन के ऊपर जो आप आ गए। तो इसमें हमारे में सबसे पहले हमारे मुफ्ती ज़फ़र अहमद साहब, और वो जो है हमारे कर्नाटक के जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक के जो सदर हैं, वो भी हमारी दावत पर अल्हम्दुलिल्लाह करके जो आ गए। और हमारे रोशन बेग साहब से जो मुलाकात बातचीत फोन में कि अल्हम्दुलिल्लाह आप क्या टाइम में कीजिए, हम आने के लिए तैयार हैं। तो माशाअल्लाह आज सुबह में डेट दिए थे इसमाइल साहब, डॉक्टर अल्ताफ़, निसार साहब, हमारे सैयद शफी अहमद साहब, नवीर साहब, उबैदुल्लाह शरीफ साहब, हमारे शरीफ साहब के भाई उनके फर्जंद हैं सुहेल जो है हमारे साथ बैठे हैं। माशाअल्लाह मैं समझता हूँ तकरीबन 20-30% जो हमारे जो सैफुल्लाह की जो भी है उनका जो काम करने का तरीका वो हमारे सुहेल में शायद आ चुका है, मैं देख रहा था। तो इससे पहले भी मैं देख चुका हूँ। तो बहुत से हमारी छोटी सी दावत पर उनकी याद में उनके एक इससे कहनी जैसे में आप तमाम है, मैं एक का जो नाम लेता है उनका वक्त बहुत हो जाएगा। बहुत से जो लोग यहाँ आए हैं जो बारे में 2-3 बातें भी कुछ करना भी चाहते हैं, कुछ इंसिडेंट हो, कुछ उनके साथ जो भी मिलकर जो काम कर चुके हैं। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने ये बीटी के बरकत से बहुत से जो अदारे में उनको काम करने का मौका हुआ। माशाल्लाह वो अदारे वाले बहुत से लोग यहाँ आकर हैं, और हमारे टीचर्स हैं, हमारे ट्रस्टी हज़रात हैं, सभी भी जो है ना जो पेश करना है। तो मैं आखिर में आप तमाम को मैं हमारे बिस्मिल्लाह एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपको मैं हेलन तहरीर करता हूँ हमारी दावत पर। उनके एक छोटे से एक जलसे के लिए आप यहाँ आए, तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी बात वापस अल्हम्दुलिल्लाह।
حاضرین، ہمارے اس ادارے کے چیئرمین جناب الحاج روشن بیگ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ موت تو بہرحال یقینی ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے، سب کو بہرحال دنیا سے جانا ہے۔ اگر دنیا میں کسی کو رہنے کا حق بنتا تو سب سے زیادہ حق ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، لیکن 63 سالہ زندگی گزار کر جب پیغمبر اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں تو ہما شما کا کیا حساب و کتاب ہے۔ ہم بھی ایک نہ ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن عام طور پر ایک جملہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تمہاری عمر میں برکت دے۔ عمر میں برکت کا کیا مطلب ہے؟ حضرت مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں، عمر میں برکت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے مقدر میں 60 سالہ زندگی رکھی ہے تو برکت کی دعا دینے سے اس کی زندگی 70 سال کی نہیں ہو جاتی۔ عمر میں برکت کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ انہیں آپ نے جو زندگی مقرر کر رکھی ہے اس زندگی میں آپ ان سے اتنا کام لے لیں جیسے 100 سال کی زندگی گزار کے گئے۔ تو یہ جو عمر میں برکت کی جو بات تھی وہ ہم سے سر میں دیکھتے ہیں، دیکھ چکے ہیں اور ان سبھی کا ہم اعتراف کرتے ہیں، اور شاید یہ آج کا پہلا جلسہ ہے اس ادارے میں، پہلا موقع ہے کہ ہم سیف سال کے بغیر یہ جلسہ منعقد کر رہے ہیں۔ جب کبھی اس طرح کے جلسوں کا یا ادارے سے متعلق کوئی پیغام ویڈیو کے ذریعے سے اوروں تک پہنچانے کا یا اس طرح اور بھی کوئی مسئلہ، کوئی مضمون لکھنا ہو یا ادارے سے متعلق چند باتیں کسی سے لکھوانی ہوں تو سیف سال ہمیشہ ہمارے مشہور قلمکار جناب اعظم شاہد صاحب کو یاد کیا کرتے تھے۔ وہ اس وقت ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ میں جناب اعظم شاہد صاحب سے گزارش کرتا ہوں مختصر وقت میں 2-4 کلمات تعزیت کی ادا کریں۔ شاہد نشین پر تشریف فرما معزز اکابرین، خواتین و حضرات اور BET اداروں کے طلباء اساتذہ، یہاں بیٹھے ہوئے شاہد نشین پر اور میرے روبرو سب لوگوں کے حافظے میں، ان کی یادوں میں یہ شخصیت کو ہم یہاں یاد کرنے جمع ہیں، اس کے تعلق سے یہ یادوں کا کارواں آپ کے اندر موجود ہے، اس کا مجھے پورا یقین ہے۔ اچھے لوگ ایک خوشبو کی طرح ہوتے ہیں، ان کے جانے کے بعد بھی ان کی یادیں مہکتی رہتی ہیں۔ 5 دن ہو گئے عزیزی سیف اللہ ہم سے رخصت ہو گئے، اور 5 دن کے بعد ان کے ہی اداروں میں ان کے اپنے چاہنے والے اور شہر کے مختلف اداروں سے لوگ یہاں جمع ہیں۔ یہ ان کی ہر دل عزیزی اور مقبولیت کا ثبوت ہے۔ جس طرح ناظم اجلاس نے اعلان کیا کہ یہ پہلا جلسہ میرے لیے بھی ہے کہ میں سیف اللہ صاحب کے بغیر یہاں میں اس جلسے میں حاضر رہا ہوں۔ یہاں آنے کے لیے پروگرام چھوٹا ہو یا بڑا، جب بھی یہاں کے ذمہ دار ٹرسٹی حضرات، عہدیدار، اساتذہ جو بھی ہمیں یہ معلوم کروا دیں کہ فلاں پروگرام ہے اس میں ہمیں شرکت کرنی ہے، اس کے لیے فالو ہمیشہ سیف اللہ صاحب کا رہا۔ وہ کئی اداروں سے وابستہ تھے، اور میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جب ادارے کی داغ پڑی اس دن سے لے کر آج تک بھی ان کے ہر تقریب میں یہاں اس کا حصہ رہا، اور آج جس قدر و منزلت کے ساتھ یہ ادارہ قائم ہوا ہے اور اس کے چرچے ہر ایک کی زبان پر ہیں، اور یہاں کا جو ڈسپلن ہے، نظم و ضبط ہے اور تعلیم کا معیار ہے، اس میں عقیدت ہمیشہ شامل رہی ہے۔ میں ہمیشہ یہاں اسٹیج پر دیکھتا تھا کہ یہاں جو ہمارے لیفٹ سائڈ میں کچھ کرسیاں بچھی ہوئی ہیں، وہاں کسی کونے میں پیچھے وہ بیٹھا کرتے تھے یا بالکل آخری صف میں کہیں وہ نظر آتے تھے۔ اتنے ان ایزیومنگ تھے، اور سب جانتے ہیں کہ انہیں نام و نمود کا کوئی ذوق نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ صرف امت میں تعلیم کے
پھیلاؤ کے لیے ہمیشہ وہ کاربند رہے. مجھے میرے جرنلسٹ دوست نے حال ہی میں بتایا کہ جناب عرفان رزاق صاحب جو مخیر احباب میں ان کا شمار ہوتا ہے، جب وہ حیات تھے تب کسی حوالے سے BET کا ذکر آیا تو جب انہوں نے ان کے روبرو اس کا ذکر کیا تو جناب عرفان رزاق نے انہیں بتایا تھا کہ وہ بہت ہی انٹیلیجنٹ آدمی ہیں، چالاک آدمی ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اپنے اداروں کے لیے کس سے کس طرح کا عطیہ لے اور اس کا استعمال کس طرح سے وہ کریں. جس طرح سے ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری آغاز میں دکھائی گئی، اس میں دکھایا گیا تھا کہ جو ڈونیشنز ملتے تھے وہ صرف پیسے کی شکل میں نہیں بلکہ فیتھ کی شکل میں، بھروسے کی شکل میں ملتے تھے، اور بھروسے کو زندہ جاوید بنایا ہے سیف اللہ صاحب نے. اور میں یہ چاہوں گا کہ بہت سے ہمارے دوسرے اکابرین ہیں وہ بھی آپ سے خطاب کریں گے. میں مختصراً 2-3 باتیں کہنا چاہوں گا. پہلا یہ کہ آدمی ہمارے درمیان رہتا ہے، چلا جاتا ہے، اس کی یادوں کو زندہ تابندہ رکھنے کے لیے ہمیں کوئی اس کے نام سے منسوب کوئی کام کرنا چاہیے. جہاں ہم یہاں جمع ہیں، یہ سیمینار ہال ہو یا سب سے اس عمارت کے اوپر کے حصے میں جو ایک پروگراموں کے لیے حصہ ہے، اس ہال کا نام ان سے منسوب کیا جائے تو میں سمجھوں گا کہ وہ ایک لیڈنگ ٹریبیوٹ رہے گا. دوسرا یہ کہ اس ادارے کے جو نرسری سے لے کر ڈگری تک کے طلبہ ہیں وہ مختلف الگ الگ تعلیمی اداروں میں جا کر انعامات لاتے ہیں. آپ کے ادارے میں بھی کئی پروگرام ہوتے ہیں. کوئی ایکسلنس آف اکیڈمکس کے لیے آپ سیف اللہ کے نام سے کوئی آپ انعام یا پرائز یا اوارڈ آپ منسوب کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک لیڈنگ ٹریبیوٹ ہوگا. اور میں نے دیکھا ہے ڈاکیومنٹری میں کہ جہاں شیکسپیئر رہا کرتے تھے، جس جگہ وہاں پر وہ لکھا گیا تھا کہ شیکسپیئر یوزڈ ٹو اسٹرول ہیئر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری عمارت سیف اللہ اور ان کے رفقا کے خدمات کا ایک استعارہ ہے. یہ ایک یوں کہنا چاہیے کہ ایک نشان امتیاز ہے ان کی یادوں کو تابندہ رکھنے کے لیے. میں دیکھ رہا ہوں کہ اخبار میں ان کے چاہنے والے مضامین لکھ رہے ہیں، اور آج بھی ایک مضمون آیا ہوا ہے. وہ چاہتے تھے کہ ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب کو مکمل خراج عقیدت پیش کریں. انہوں نے ایک انٹرنیشنل سیمینار یہاں کروایا. ریاست کے نامور سپور پروفیسر شیخ علی صاحب جو ان اداروں سے ہمیشہ وابستہ رہے، ان کے خدمات کے اعتراف میں بھی ایک ریاستی سطح کا انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک قومی سیمینار تھا. سیمینار بالکل معیاری کرانے کے لیے بھی BET کی ہمیشہ ایک شہرت رہی ہے. میں چاہوں گا کہ اس کے تمام ذمہ دار بشمول اس کے اعزازی صدر جناب روشن بیگ صاحب غور فرمائیں. ان کے خدمات کا احاطہ کرنے کے لیے بھی ایک سیمینار کا اہتمام ہو اور اسے بھی کتابی صورت میں لایا جائے. میں نہ جانے بہت سوچ کر آیا تھا کہ موقع ملے تو میں بہت سی باتیں کہوں گا. میں سمیٹ کے رکھتا ہوں، یہ باتیں کبھی تحریر میں آپ کی سپرد ہوگی. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ جناب اعظم شاہد صاحب. اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے بہت سارے مشوروں سے بھی آپ نے نوازا. انشاءاللہ ذمہ دار حضرات اس پر ضرور غور کریں گے. شہنشین پر کئی موقع حضرات تشریف رکھتے ہیں، ان سبھی سے انشاءاللہ ہم اپنے تاثرات کو سنیں گے ضرور انشاءاللہ. سب سے پہلے میں جناب نوید احمد صاحب، سیکریٹری یتیم خانہ اہل اسلام. جناب سیف اللہ صاحب یتیم خانہ اہل اسلام میں ایک ذیلی کمیٹی ہے، ایجوکیشن کمیٹی، اس کے ٹرسٹی بھی رہے ہیں. اس اعتبار سے میں جناب نوید احمد صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں اپنے تاثرات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے معزز حاضرین اور میرے سامنے آڈینس میں ہے حاضرین، میرے دوستوں، آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں ہمارے عزیز علی جناب سیف اللہ صاحب کا ایک تعزیتی جلسے کی شکل میں.
بہت ہی خوبیوں کے مالک جناب سیف اللہ صاحب ہمارے بیچ نہیں رہے. میں کئی دفعہ انہوں نے مجھے یہاں پر کوئی نہ کوئی پروگرام میں یہاں پر انوائٹ کرتے تھے، کبھی چیف گیسٹ کی شکل میں، کبھی کوئی ڈیلیگیٹس آتے تو اس وقت بھی یہاں پر مجھے یہاں پر انوائٹ کرتے. تو جیسے ہی میں ادارے میں انٹر ہوتا، رائٹ فرام دا انٹرنس میں ہی کھڑے رہتے اور ہر ایک انوائٹی، ہر ایک گیسٹ، ہر ایک جو بھی جس کو بھی دعوت دیتے، ہر ایک کو وہ ریسیو کرتے اور اندر بلا لے کے جاتے. آج میں یہاں پر آیا تو وہ مہک جو سیف اللہ صاحب سے یہاں پر تھی وہ نہیں رہی. صرف مہک ہی نہیں، پوری بلڈنگ کے اوپر بھی رونق نہیں رہی. اداسی چاروں طرف، ہر ایک کے چہرے پہ اداسی، ایک قسم کا چاروں طرف ایسا کہ بھئی ہمارا کوئی خاص آدمی ہم لوگ گوا لیے. سیف اللہ صاحب کے بارے میں تو میں کیا کہوں، نو ورڈز. ان کے بارے میں کچھ بولنا کوئی الفاظ ہی نہیں ہے. میرا قریب 20 سال سے سیف اللہ صاحب سے تعلق رہا. اے مین آف ویژن، اے مین آف مشن، اے مین آف کمٹمنٹس. جو ایسا انسان میں بہت ہی کم دیکھا ہوں. کئی اداروں میں کئی لوگ کام کرتے ہیں، صرف یہ کیا 2 انسان جو ممبرز جو ہوتے ہیں وہی کام کرتے ہیں، سارے جس سے سپورٹ میں رہتے ہیں. وہ چیز میں یہاں پر ہمارے سیف اللہ صاحب میں دیکھتا تھا. کبھی بھی وہ لائم لائٹ میں نہیں آتے تھے. جیسا کہ ہمارے عالم صاحب کہے، وہ ہمیشہ he is always a last کیا بولتے بیک بینچر in all the functions. کبھی پیچھے رہتے تھے، کبھی باہر رہتے تھے، کبھی وہ سامنے دکھائی دیتے تھے. کبھی ڈیاس انہوں نے شیئر نہیں کیا، کبھی انہوں نے کوئی عہدہ طلب نہیں کیا. آج ہم لوگ سب بہت ہی مس کر رہے ہیں ان کو. ہمارے یتیم خانہ اہل اسلام میں لاسٹ ایئر جو ہم لوگ ان کو کمیٹی کا سنڈیکیٹ میں لینا چاہتے تھے، لیکن وہ بدقسمتی ایسا رہا کہ انہوں نے لا کر اپلیکیشن نامینیشن فائل کیا جو وقت اس کا جو لاسٹ ڈیٹ ہونے کے بعد. لیکن پھر بھی میں ان کو کیا کو آپ ممبر فار ایجوکیشن سب کمیٹی میں ان کو اپوائنٹ کیا تھا. تو وہاں پر ان کی ساری سروسز دیتے رہے، اور جب بھی جو بھی مشورے دینا تھا ہم لوگ ان سے دیتے رہے. بہت سے چیزیں ان میں تھی جو ہم لوگ ان کے سامنے جو بھی ایک مسئلہ رکھتے تھے تو immediately he used to solve that problem. He is a problem solver. میں بھی ہمارے یتیم خانہ اہل اسلام میں 12 سال سے سیکریٹری ہوں، اور جب بھی ان کے پاس میں کوئی مسئلہ ایسے ڈسکس کرتا تو کیا بھی فکر کرو گا صاحب، میں میرے پاس بہت میں اس کو بھیج دیتا ہوں امیڈیٹ. کیا بھی ایسا نہیں کہ بھائی دیکھیں گے، بولیں گے، سوچیں گے. ان کے پاس وہ سب چیز نہیں تھی. آج ہم لوگ سب ان کے خدمات تو ضرور ہم ان کو یاد کریں گے، اور ان کے لیے دعا دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ وہ جگہ نصیب ہو. اور یہ جو ہم لوگوں کے لیے جو ادھورے جو کام آئیں گے، جو تھے، جو چھوڑ کے گئے ہیں، ہم لوگوں کو جو ہے ان چیزوں کو ہم آگے لے کے جانا ہے. یہی نہیں کہ یہ is a living example that there should be always a second line create کرنا بول کے ان میں بہت ان کی خواہش تھی. تو ویسے ہی ہر ایک ادارے میں بھی جو ہے
He was like a king maker. تو جو انسان میں قابلیت ہے اس کو عہدہ دلا دیتے تھے اور اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ میں سب کام کرتے تھے. تو ایسے عظیم و شان شخصیت آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے کہ ہم بہت ہی افسوسناک ہے. میں پھر سے ان سے ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں اور میں گزارش کرتا ہوں کہ بی ٹی کے مینجمنٹ کے لوگ بھی جو ہے بہت ہی ان کو مس کریں گے. اور میں گزارش کرتا ہوں جیسے کہ اعظم صاحب نے جو کہا کہ ان کے نام سے کوئی ہال ہے یا کوئی اسکول کے نام سے اگر وہ چیز کو یہاں پہ قائم ہوا تو ہمیشہ کے لیے ان کا نام جو ہے یہاں پر یاد کیا جائے گا. بس میں میری 2-4 باتوں کے ساتھ میں میری بات کو ختم کرتا ہوں. آپ کو الحمدللہ رب العالمین. شکریہ جناب نوید احمد صاحب. سچ کہا آپ نے کہ بعض شخصیتیں وہ ہوتی ہیں جن کے دنیا سے جانے کے بعد انسان تو انسان در و دیوار بھی اداس سے نظر آتے ہیں. اس کے بعد میں ہمارے درمیان جناب عبید اللہ شریف صاحب تشریف رکھتے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو اٹھنا بیٹھنا رہا قبل پوش وغیرہ میں اور اس کے علاوہ اور جتنی آپ کی یادیں ہیں میں امید کرتا ہوں مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عالی جناب مفتی افتخار احمد قاسمی صاحب, عالی جناب روشن بیگ صاحب, جناب عمر اسماعیل صاحب, جناب نوید صاحب, اسٹیج پہ جڑوا تمام حضرات, خواتین و حضرات, پیارے بچے, میرے لیے بھی یہ پہلا موقع ہے کہ میں اس ادارے میں سیف اللہ صاحب کے غیر حاضری میں آیا. تقریباً 35 سال سے میرے ان کے تعلقات رہے. جیسا کہ مولانا نے کہا کہ علامین کمبوڈ پوش میں ہم ان سے ملاقات کرتے تھے, لیکن انہوں نے مختصر کر دیا ہے تو مختصر ہی رہنا ہے مجھے, ورنہ ایسی کئی باتیں ہیں جسے کئی گھنٹے جو ہے ان کے تعلق سے بتایا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ادارہ بسم اللہ ایجوکیشن ٹرسٹ کی جتنی بھی یہاں عمارتیں ہیں اس کی ایک ایک اینٹ جو ہے وہ سیف اللہ صاحب کو یاد کرے. یہاں جتنے طلبہ ہیں, اساتذہ ہیں, میں کافی دیر سے دیکھ رہا تھا کہ کچھ طلبہ جو ہے آنکھ میں ان کے آنسو آ رہے. یہ اس انسان کی اس شخصیت بیان کرتی ہے کہ یہاں کے بچوں سے, اس ادارے سے ان کے کیا تعلقات تھے. یقیناً نہ صرف بی ای ٹی بلکہ یہاں کے اساتذہ یا طالب علم پوری قوم کے لیے ایک بہت بڑا صدقہ ہے. مرحوم سیف اللہ صاحب سماجی و ملی اور تعلیمی میدان میں بہت کام کیا ہے. میں بالکل ان کے سامنے اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتا ہوں, کیونکہ ان کے جو خدمات, نوید صاحب ہو یا ہمارے اعظم شاہد, سب نے یہ کہا کہ وہ پبلکسٹی کے بھوکے نہیں. آج کا ماحول ایسا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے تو واٹس ایپ پہ اس کی واہ واہ ہو جاتی ہے. میں جب بھی یہاں آیا وہ اسٹیج پہ نہیں رہے. آپ نے صحیح کہا کہ وہ وہاں بیٹھتے تھے یا کہیں پیچھے ہو. ان کو کام سے مطلب تھا, شہرت کے بھوکے نہیں تھے. یقیناً کئی اداروں سے ان کی وابستگی رہی. تقریباً 3-4 سال سے علامین کمبوڈ پوش اسکول جو شیواجی نگر میں ہے
وہاں ہماری زیادہ ملاقاتیں ہوا کرتی تھی. میں سیف اللہ صاحب اور جے شفیع اللہ صاحب, ہمارے ریاض صاحب کو کہتا تھا کہ یہ 3 مسکیٹرز ہیں, ان کی ایک جوڑی چلی گئی. بہت ہی سنجیدہ قسم کے انسان, بالکل کبھی کسی کو زور سے بات کرتے ہوئے ہم نے نہیں سنا, یا کبھی کوئی ایک آدھ کسی کو کہا ہو کہ میں اسٹیج پہ آ رہے ہیں آپ میری تعریف کیجیے, بالکل نہیں. ایسی شخصیتیں بہت کم ہوا کرتی, ہزاروں سال نرگس اپنی بے روحی کے روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں تلاوت کرنا. شکریہ. جزاک اللہ. آپ مختصر وقت میں اپنے خیالات کا تاثرات کا اظہار کیا. محترم حاضرین, ہم سب جانتے ہیں کہ جناب سیف اللہ صاحب مرحوم اپنے جوانی کے ابتدائی دنوں ہی سے ہمارے جناب جے شفیع اللہ صاحب کے ساتھ مل کر الامین کے لیے آپ نے بہت کچھ کیا. الامین سے بھی آپ کی خدمات وابستہ ہیں. اس درمیان ہمارے درمیان حضرت مولانا ڈاکٹر مقصود عمران صاحب تشریف لائے ہیں. میں آپ کا بھی استقبال کرتا ہوں. تو میں کہہ رہا تھا کہ الامین سے بھی سیف سر کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے. اس وقت ہمارے درمیان الامین سوسائٹی کے چیئرمین جناب عمر اسماعیل خان صاحب تشریف رکھتے ہیں. میں ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اگر کچھ یادیں آپ کے والد صاحب سے اور سیف سر سے جڑی ہیں تو انہیں یہاں مختصر وقت میں بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیف اللہ صاحب بہت اچھے سوشل ورکر تھے. سب سے مجھ کو بڑے ہمبل اور جو ہے رسپیکٹفل. میں جو ہے 15-16 سال سے جو ہے گھر میں والد صاحب جب بھی فون میں کسی سے بات کر رہے تھے تو شفیع اللہ اور سیف اللہ ان کا نام جو ہے اکثر آتا تھا, اور کام بھی انہیں سے لیتے تھے. یونگسٹر تھے, شفیع سیف ایسا بولتے تھے, کام ہوتے تھا. اب جو ہے ہمیں ان سے بہت جونیئر ہوں, لیکن کبھی بھی جب بھی سیف اللہ بات کرتے تھے تو عمر سر, اور کبھی فون کرے تو سر پروگرام میں بھی فائنلی اٹینڈ کتاب بولتے تو میں فوراً یہاں حاضر ہو جاتا, کیونکہ جو جتنی ادب سے پیش آتے ہیں اور اتنے اچھے سوشل ورکر ہے تو ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتی. میں میرے آفس کے چیئر میں بیٹھ کے جو باہر دیتا تو سیف اللہ صاحب ان کی ایک لائٹ واک, ہلکی واک, وہاں سے اکیلے, کوئی ساتھ نہیں یا کوئی سمپل ڈریس, شرٹ آؤٹ, ویری سمپل کلوتھس, ہلکی چلن ایسا, کیونکہ دور سے آتے ہیں اور 10 منٹ میں کام کر کے چلے آتے. کبھی بھی کام ہونے کے بعد 1 منٹ بھی بیکار بیٹھنا, ادھر ادھر کی بات کرنا اچھا نہیں. جتنی کام اس کے بعد کرنا اور چلے آتے ہیں. اور جب ہماری اسی میٹنگ ہوتی تھی تو آتے تو اس طرف بیٹھتے, یعنی ہمارے چیئرمین کی طرف اپوزٹ سائڈ جو فیوچر ہے وہاں پہ بیٹھتے. اور اچھے مشورے دیتے, جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو خاموش نہیں ہوتے, اور میٹنگ جیسے ختم ہوتی کب جاتے ہوئی معلوم نہیں ہوتا. اور جو بھی ہمارے الامین کے باہر کے پروگرام میں, جب کولا میں پروگرام ہوتا یا اور جیسے ہمارا سکلیش پور میں, حاصل میں یا کہیں اور ہمارا ٹرپ ہوتی, وزٹ ہوتا تو ضرور آتے, ضرور شامل ہوتے. تو لاسٹ اس بار جو ہے سنڈے کے دن ہمارے ماموں سی ایم علی اللہ خان صاحب کا انتقال ہوا, تو سہیل بھی سیف صاحب دونوں آفس کو میرے ماموں کے گھر میں آئے تھے. تو میں بولا سر 2 دن پہلے کولار میں اتنا اچھا اردو پروگرام وہاں پہ نہیں آئے, تو بولے نہیں کچھ دوسرا کام مصروفیت تھی. میں بولا کل منڈے کے دن ہمارے الامین میں راجیوتسو پروگرام کا سیلیبریشن ہے. اس بار پہلی بار اے کیمپس سے بی کیمپس پروسیشن لے کے جا رہے ہیں, اور یہ پروسیشن لے کے جانا ہم آپ سے سکھا ہے. یہ بی ٹی میں جو آپ پروسیشن نکالتے ہیں یہ آپ سے سیکھا ہے, تو آپ ضرور آنا. تو 8:30 بجے پروگرام تھا. میں تھوڑا ماموں کے گھر پہ جا کے آنے تھوڑا لیٹ ہوا, تو سیف صاحب 8:15 بجے آ گئے تھے, اور سب ٹی سی ممبرس کے ساتھ جو ہے فرسٹ ٹائم ہم جو ہے پورا جو ہے پروسیشن لے کے کیمپس سے وہ کیمپس پہ گئے, اور پورا پروگرام پسند کرے, پورا پروگرام میں طے کر رہے, اور پھر وہاں سے بات گئے. تو یہ لاسٹ میں جو ہے ملاقات سیف صاحب کی ایسی تھی. تو بعد میں معلوم ہوا کہ 3-4 دن کے بعد
3 दिन के बाद उनका इंतकाल हो गया। तो सैयद साहब से जो मुझे याद रहेगा, एक सिंपल पर्सनालिटी, हम्बल पर्सनालिटी, जो बच्चों के जो है ये यूनिफॉर्म्स जो उनकी जो ख्वाहिश थी कि बच्चों का टर्नआउट अच्छा हो। ये अलमीन रेसिडेंशियल स्कूल में भी हमारे बच्चे जो है अलमीन में जो अक्सर जो बच्चे पढ़ते हैं वो लोअर इनकम ग्रुप, लोअर स्टेटस ऑफ सोसाइटी जाते हैं, लेकिन जो उनका यूनिफॉर्म होता है और उनका जो टर्नआउट होता है किसी भी अच्छे स्कूल के बच्चों से कम नहीं होता। तो आप देखेंगे, आप ये जो बच्चे बैठे हैं या अलमीन रेसिडेंशियल स्कूल में जो माहौल क्रिएट कर रहे हैं या दूसरे स्कूल में परफेक्ट यूनिफॉर्म, हर बच्चा एक ही टाइप का यूनिफॉर्म और ब्लेजर पहना, ये सब जो है उन्हीं की देन है। और एक बैंड भी जो है, कभी भी स्कूल की बैंड के वास्ते सैफुल साहब स्ट्रेस करते हैं, जो इसी स्कूल में गए उनकी स्कूल में एक अच्छी बैंड भी रखते थे। ये इतना बड़ा कैंपस है, कितने लाखों करोड़ रुपए इधर लगे हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके और डेवलप करें। बहुत जल्दी चले गए सैफुल साहब, और हते और 4 साल रहते तो और भी बहुत कुछ काम करते। एक बहुत अच्छा हैंड फॉर्म ने गंवाया है। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह जनाब उमर इस्माइल खान साहब। सैयद सर जहाँ बीटी तालीमी इदारों में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे, वहीं KR-पुरम के दरगाह महल्ले में एक इदारा है हिलाल स्कूल वेलफेयर ट्रस्ट, बेंगलोर साउथ वेलफेयर ट्रस्ट और हिलाल स्कूल, उसके जिम्मेदार भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं नायब सदर जनाब उमर निसार साहब। मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो अपने हिलाल स्कूल के जो यादें हैं उन यादों को ताज़ा करें। सुभान अल्लाह है, अभी हम भी सुभान अल्लाह है, अभी हम भी अस्तगफिरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। हमारे सदर साहब, चेयरमैन साहब, दानियाल साहब नहीं आ सके। He underwent a cataract operation and his advice was to rest for a few days. I am sure he would have had much more to tell about him because he was very closely associated and a much longer time than the time I was involved. But I have been working with Hilal School with Saifullah Sahab for about almost 25-30 years. And I don't know what my contribution is. And many a time I used to tell him, किसी और को ले लो, he said, नहीं, आपको साथ में रहना है, whatever it is. Just be with us. Similarly, now we keep telling Qazi Sahab also. वो भी बेचारे काफ़ी बहुत काम किए हैं कौम के लिए, आप लोग सब जानते हैं. But just for the barakat, we said, no, you are not going anywhere. Now, holding all these people, we lost somebody which we never wanted to let go. But ये अब काफ़ी कुछ बोल दिया है यहाँ उनके बारे में. I don't know whether we have done justice to his contribution and his history. But one thing I will use for him, the very infant was born today, and that is bulldozer. Everything that he wanted to do, he would bulldoze. He was a moral bulldozer, he was a problem bulldozer, and he was a man, at the same time, a man of solution. And he would not deter from coming with a project. And Qazi Sahib and I would discuss that there is something up his sleeve. He'll come up and we will get into expenses. Yes, we would get into expenses. And at the same time, sir, क्या कर रहे हो, ये चीज़ खत्म नहीं हुई है अभी आप? नहीं सर, इंशाल्लाह हो जाता है, इंशाल्लाह हो जाता है. तो उस शख्स की ज़बान में भी ऐसी बरकत थी कि whatever we could do, we achieved it. And how we achieved it, अल्लाह जानता है. And उसकी वजह से ऐसा कि ये काम हमारा हिलाल स्कूल का काफ़ी कुछ आगे हुआ. I have not been much involved with the other institutions he was involved with. But I hear, now if you want to describe an institution, this is the man who we call an institution. Now, just comes to my mind, what do we do for this man? He's gone and he's left us, such a vacuum, he has left. तो मुझे वही एक चीज़ याद आती है सूरह इमरान की कि अल्लाह ज़िल्लत भी देता है, इज़्ज़त भी देता है.
At the same time, he देखे भी आजमाता है और लेके भी आजमाता है. तो शफी साहब को he had given us, सैफुल्लाह साहब को he given us, पता नहीं हम कितने उसके आजमाइश में हम खरे उतरे हैं, लेकिन अब अल्लाह ने ये चीज़ हमारे पास से ले ली है. अब ये हमारी आजमाइश है कि हम आगे इनके लेगेसी को हम कितना सीरियसली हम आगे बढ़ाएं. And that is the tribute going to be him, and I think all the while जो भी हम इनके नाम इनके आइडियाज़ पे हम आगे काम करें, that is going to be an ईसार सवाब for him. So let us get together. There is a lot of